बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोहतरम नाज़रीन, तिब इस्लामी क्या है? यूं तो तिब का दायरा कार सदियों पर फैला हुआ है। इसका आम फहम जवाब यही है कि अल्लाह ताला ने इंसान की रुश्द व हिदायत के लिए जिस कदर भी अंबिया कराम और रसूल इंसान की बका के लिए नामज़द फरमाए, वो तबीब कामिल और कमल भी थे, और उन्होंने अपने अदवार में जहाँ अखलाकी असूल वज़ा किए, इसके साथ साथ दुखी इंसानियत की शफायाबी के लिए अल्लाह ताला के हुक्म से इस कायनात में पैदा होने वाली जड़ी बूटियों के ख्वास से भी आगाह की, ताकि जिसमें इंसानी में पैदा होने वाली नकाइस से शफा हासिल हो सके। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक लाखों करोड़ों दूध आपकी ज़ात अक़दस पर, जहाँ आपकी ज़ात अक़दस एक मुअल्लम और आदि की भी थी, वहाँ आप ज़ाहरी अमराज और बातनी अमराज के भी तबीब कामिल थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक ने तबंतन और माशरे को जहाँ अला असूल बताए, वहाँ सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के अला असूल भी बताए। आज की तरक्की याफ्ता साइंसी दुनिया भी इन फार्मूलों को अपने लिए तरक्की की राह तलाश करने और दुखी इंसानियत की बीमारियों से निजात लाने के लिए कलीदी कामयाबी करार देती है। दरअसल तिब मशरिक ही तिब इस्लामी है, लिहाजा हम कह सकते हैं कि तिब इस्लामी का ताल्लुक बराह रास्त इंसान से है। प्रोग्राम्स की मज़ीद तफसील में जाने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकॉन घंटी के बटन को प्रेस करें, ताकि हमारी तमाम आने वाली वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सकें। जो रूह और जिस्म का मजमुआ है, इसको बरकरार रखने में तिब इस्लामी एक कलीदी किरदार अदा करती है। मोहतरम नाज़रीन, औलाद ना होने का दुख अपनी जगह, लेकिन इलाज से मायूस हो जाना किसी तरह भी मुनासिब नहीं, क्योंकि वो ज़ात अक़दस किसी वक़्त भी अपनी रहमत कर सकती है। कुदरती अज्जा यानी कि जड़ी बूटियों के ज़रिए अमराज भांजपन की रोकथाम के लिए बहुत रिसर्च की गई, और यही नहीं, इस रिसर्च से जो नबाताती मुरक्कबात तैयार किए गए, उन मुरक्कबात को बे औलाद मरीज़ों और औलाद नरीना के ख्वाहिशमंद मरीज़ों पर इस्तेमाल किया गया। बेहतरीन नतीजे आने के बाद आपकी खिदमत में ये नुस्ख़ा लेकर हाजिर है। मोहतरम नाज़रीन, मैं अपने इस प्रोग्राम नंबर 4 के अंदर औलाद नरीना के हवाले से इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। औलाद नरीना के हवाले से जो टेक्निक हम इस्तेमाल करते हैं, इस टेक्निक को हम अपनी तिब्बी ज़बान में CPS कहते हैं, यानी क्रोमोसोम्स पावर सपोर्ट। यहाँ पर 2-3 चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर हम कुदरत के एक निज़ाम को अगर देखना चाहें, तो हमें अक्सरियत में ऐसे कपल्स नज़र आएंगे जहाँ पर पहले लड़की हुई है तो बाद में लड़का होगा, और अगर कहीं हम देखते हैं कि अगर लड़का हुआ है तो बाद में लड़की होगी। तो यही एक मेडिकल का एक कानून है कि ख़वातीन के अंदर तरतीब के साथ लड़का लड़की, लड़की या लड़का। बाज़ जगहों पर हमें थोड़ा सा चेंज भी नज़र आता है कि 2 लड़कियों के बाद लड़का हो जाता है या 2 लड़कों के बाद लड़की हो जाती है। तो ये इसको हम नॉर्मल ही कहते हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर समझना ज़रूरी है, और वो ये है कि अगर किसी भी खातून के यहाँ सिर्फ और सिर्फ लड़की अगर पैदा हो रही है, तो मेडिकल में हम इसको मर्ज़ कहते हैं, और इलाज उस मर्ज़ का किया जाता है।
قطع نظر اس کے کہ ہمارے یہاں پر کوئی ایسا بحث نہیں ہے، صرف میں ایک طب کے حوالے سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اور اس پر کوئی ہماری بحث نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ میں جس کو چاہوں بیٹی عطا فرماؤں اور جس کو چاہوں بیٹے عطا فرماؤں۔ بے شک یہ قرآن پاک کا حصہ ہے۔ اسی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتی ہے کہ بے شک انسان کو وہ ملے گا جس کی وہ جستجو کرے گا۔ تو میرا سارا وہ پروگرام کرنے کا جو مقصد ہے اس ترتیب کے حوالے سے ہے کہ اس کو تھوڑا سا سمجھیے گا کہ جن خواتین کے ہاں لڑکی پیدا ہوتی ہیں، میڈیکل میں اس کو ہم ایک مرض کاؤنٹ کرتے ہیں اور اس علاج اس مرض کا ہے۔ اس سارے نظام کے پیچھے اولاد نرینہ کے حوالے سے یا بیٹا یا بیٹی کے حوالے سے ہمیں ایک نظام ہے ہمارے جسم کے اندر جس کو ہم جینز کا نظام کہتے ہیں۔ اس کے اندر ایکس اور وائی کروموسوم اس کلیدی کردار ادا کرتے ہیں۔ تو جہاں اتنی چیزیں آپ کو میں بتا رہا ہوں تو چند چیزیں یا بھی میں بول ایکس اور وائی کے حوالے سے چند چیزیں میں گوش گزار کرتا چلوں آپ کی خدمت میں کہ مرد حضرات میں ایکس اور وائی کروموسوم موجود ہوتے ہیں اور خواتین کے اندر صرف اور صرف ایکس کروموسوم موجود ہوتے ہیں۔ جس وقت ایکس اور سپرم کا ملاپ ہوتا ہے اور وہ ملاپ کے بعد وہ ایک زائگوٹ کے اندر کنورٹ ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ہی وہاں پر موجود میل اور فیمیل کے جو کروموسومز ہیں ایکس اور وائی، یہ قسم کی وہاں ایک فائٹ ہوتی ہے۔ اس فائٹ کے نتیجے میں اگر ایکس اور وائی کروموسومز کی حمل ٹھہر جائے تو اس صورت میں لڑکا پیدا ہوتا ہے، اور اگر میل ایکس اور فیمیل ایکس کا اگر ملاپ ہو جائے تو وہاں پہ لڑکی پیدا ہوتی ہے۔ تو یہاں پر ایک چیز اور عرض کرتا چلو آپ کی خدمت میں کہ قدرتی طور پر ایکس کروموسوم وائی کروموسوم سے کئی گنا طاقتور ہوتے ہیں، اور یہ ایک اللہ سونے کا نظام ہے، اور یہی چیز ہمیں دیکھنے میں آتی ہے کہ دنیا میں خواتین کی تعداد زیادہ ہے۔ ہمارا اس پروگرام جو کرنے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ وہ خواتین حضرات جن کے یہاں بیٹا نہیں ہے، بے شک بیٹا اور بیٹی دینا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، لیکن جیسے کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ میڈیکل میں اگر لڑکی اگر ہیں تو اس کو ہم ڈیزیز یا مرض کاؤنٹ کرتے ہیں۔ تو بے شک شفا دینے والی اللہ کی ذات ہے، اس میں ہمارا کوئی دعویٰ نہیں ہے، لیکن جو ریسرچ ہم نے اس پر کی ہے، جو محنت ہم نے کی ہے، اور اس کے نتیجے میں جو ہمیں نتائج ملے ہیں وہ نتائج لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ تو ایکس اور وائی آپ نے چیز کو سمجھ لیا ہوگا۔ تو اس ٹیکنیک میں ہم کیا کہتے ہیں، اس ٹیکنیک کا نام ہے CPS، یعنی کہ کروموسومز پاور سپورٹ۔ اس میں ہم نے 5 طرح کی میڈیسن تیار کی ہیں۔ اس میڈیسن کا بنیادی مقصد وہ سمجھ لیجئے گا کہ جس وقت ہم کسی بھی خاتون کو جو میڈیسن دیتے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایکس کروموسومز کی وہ طاقت کو تقریباً 50% کمزور کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے مرد کے اندر جو وائی کروموسومز ہوتے ہیں ہم اس کی طاقت کو تقریباً 50+، 60+ تک اس میڈیسن سے بڑھا سکتے ہیں۔ چونکہ یہ جین سے ریلیٹڈ ایک نظام ہے، اس قوت کو، اس تبدیلی کو ہمیں وہ مختصر وقت کے لیے کر سکتی ہے، اور وہ مختصر وقت ہمارا کم سے کم 3 ماہ ہوتا ہے۔ بعض مریضوں میں جو میڈیسن استعمال کروائی اس میں ہمیں 4 ماہ تک بھی اس کے اثرات ملے ہیں، لیکن 3 ماہ تک اس کے اثرات موجود ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر ایک چیز اور میں عرض کرتا چلوں جو بہت ضروری ہے ہم سمجھنے والے کے لیے کہ یہاں پہ دیکھیں ایک چیز سمجھانا بہت ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر ایک چیز پائی جاتی ہے کہ جی ڈاکٹر حضرات یہ فرماتے ہیں کہ جس خاتون پریگنٹ ہوتی ہے، کوئی بھی خاتون جس وقت پریگنٹ ہوتی ہے تو جنس کا تعین اسی روز ہو جاتا ہے۔ تو میں بڑے ادب سے خدمت میں گزارش کروں گا آپ سے
کہ یہ ایک آپ نے ایک رائے تو ہمیں دے دی ہے، لیکن آج تک آپ نے عملی طور پر اس کا کبھی کوئی پروف نہیں دیا کہ فلاں خاتون 4 دن کی پریگننٹ ہے یا 10 دن کی پریگننٹ ہے تو اس کے اندر میل بیبی ہے یا فیمیل بیبی. ایسا نہیں ہے، ایک رائے دی ہے. اور اس کو تھوڑا سا میں اس انداز میں آپ کو پروف کرتا چلوں گا کہ اگر ہم قرآن پاک کو اگر ہم اسٹڈی کرتے ہیں اور میڈیکل کو ہم اسٹڈی کرتے ہیں تو وہاں پر ہمیں دونوں میں کامن چیز نظر آتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جس وقت کوئی خاتون پریگننٹ ہوتی ہے تو سب سے پہلے اعضائے اربع ہی پیدا ہوتے ہیں. اعضائے اربع سے مراد ہمارا دل، دماغ، پھیپھڑے اور جگر. اور تقریباً 2 ماہ کے بعد جسم کے اندر سیکس آرگنز ڈیولپ ہوتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہماری طب عموماً ایسی خواتین کو دوسرے ماہ کے اختتام سے پہلے یا تیسرے ماہ کے شروع میں اولاد نرینہ کی میڈیسن دیتے ہیں جو سیکس آرگنز کو ڈیولپ کرنے میں مدد کرتی ہے. اب یہ کس حد تک کارگر ہے، جو رزلٹس ہیں انشاءاللہ ایک منہ بولتا ہے اس کا ثبوت ہے. تو ہم نے اس میں مختلف کورسز ہم نے بنائے ہیں کہ وہ خواتین جو پریگننٹ ہو چکی ہیں اور ان کو 2 ماہ سے زیادہ عرصہ نہیں ہوا وہ ہم سے رابطہ کریں، انشاءاللہ اس میں ہم دعائی دیں گے. اللہ ہماری شرم و حیا رکھنے والا ہے. اسی کے ساتھ ایک کورس ہم اور بھی استعمال کرواتے ہیں کہ جس میں مرد اور خواتین کو ہم حمل سے پہلے یہ میڈیسن دیتے ہیں. اس کے نتائج بنسبت اس کے زیادہ اچھے ہمیں ملے ہیں کہ حمل سے پہلے ہم مرد کو میڈیسن دیتے ہیں وائی کروموسومز کو طاقتور کرنے کے لیے، اور فیمیل کو میڈیسن ہم دیتے ہیں ایکس کروموسومز کو کچھ کمزور کرنے کے لیے. بہتر ہمارے پاس نتائج موجود ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم مزید اس کے اندر ایک چیز اس میں کرتے ہیں کہ مزید اس کے بہتر رزلٹ کے لیے ہم حمل سے پہلے بھی دوائی دیتے ہیں اور حمل کے بعد بھی دوائی دیتے ہیں. لیکن حمل کے بعد ہم صرف خاتون کو بھی دوائی دیتے ہیں یا لیڈیز کو دوائی دیتے ہیں. اس ضمن میں 1-2 گزارشیں میں اور آپ کی خدمت میں کرنا چاہتا ہوں کہ عرصے دراز سے ہم نے ان مسائل کے اوپر ہم نے بڑی شدت کے ساتھ، بڑی محنت کے ساتھ اس کے اوپر تحقیق اور ریسرچ کی ہے، اور کچھ ایسی میڈیسن بھی شکر الحمدللہ ہم تیار کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں. تو ہمارے معاشرے کے اندر کچھ لوگ یقیناً ان کے پاس ایک علم ہوتا ہے، اس علم کی بنا کے اوپر یا کسی بھی بنا کے اوپر یہ میڈیسن نہیں لینا چاہتے. تو ہم نے اس حوالے سے بھی اس کے اوپر محنت کر کے کافی ریسرچ ہم نے کی ہے. اس کے اندر بھی ہم 2 طرح کے مرکبات تیار کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں. تو یہ مرکبات ان خواتین و حضرات کے لیے ہیں اسپیشلی کہ خاتون خانہ ہمیں یہ کہتی ہے جی حکیم صاحب میرا جو خاوند ہے وہ میڈیسن نہیں لینا چاہتا یا میں اس کو بتانا نہیں چاہتی، تو وہ صرف اور صرف وہ خاتون ہی میڈیسن لے لیں، انشاءاللہ اولاد نرینہ کا رزلٹ آ جائے گا. اسی طریقے سے بہت سارے مرد حضرات ہیں کہ میری بیوی مجھ سے تعاون نہیں کرتی یا میں اس کو بتانا نہیں چاہتا، تو وہ مرد حضرات بھی صرف اور صرف میڈیسن لے لیں تو انشاءاللہ اولاد نرینہ کا حصول ممکن ہو جائے گا. تو بتانا اس پروگرام کے توسط سے یہ ہے کہ اس میں 5 کورس ہم تیار کیے ہیں. ہم نے ایک کورس ہے جو ہم اولاد نرینہ کے حوالے سے وہ ہے ہم حمل کے بعد دیتے ہیں صرف اور صرف خاتون کو. دوسرا کورس ہے اس کے اندر ہم حمل سے پہلے استعمال کرواتے ہیں. 20 دن کی میڈیسن مرد کے لیے ہوتی ہے اور 20 دن کی میڈیسن خاتون کے لیے ہوتی ہے. اس کی تفصیل ہماری ویب سے بھی لے سکتے ہیں، آپ ہمیں فون کر کے بھی لے سکتے ہیں. اسی طریقے سے تیسرا کورس ہے، اس کورس کے اندر ہم حمل سے پہلے مرد اور حمل سے پہلے عورت کو دونوں کو دوائیاں دیتے ہیں اور حمل کے بعد صرف خاتون کو میڈیسن دیتے ہیں. تو یہ 3 کورس ہیں. کورس نمبر 4 صرف اور صرف مرد حضرات کو استعمال کروایا جاتا ہے، اس میں خاتون کو ضرورت نہیں ہوتی. یہ ذرا ڈفرینٹ میڈیسنز ہیں. اور اسی طریقے سے کورس نمبر 5 ہم استعمال کرواتے ہیں جو صرف خاتون کو دی جاتی ہے، اس میں مرد استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. تو عرض کرنے کا مقصد ہے کہ یہ 5 کورس میں ایک کورس ہی آپ نے استعمال کرنا ہے
تو اس کی تفصیل آپ ہماری ویب سائٹ سے دیکھ سکتے ہیں یا ہمیں فون پر ہم سے رابطہ کر کے آپ حاصل کر سکتے ہیں. تو شکر الحمدللہ آپ بالکل مطمئن ہو کر بالکل یقین کے ساتھ ہمارے ادارے کی تیار کردہ اولاد نرینہ میڈیسن استعمال کر سکتے ہیں. اس کے کسی قسم کے کوئی مضر اثرات نہیں ہیں، نہ اس میں کسی قسم کا کچھ اسٹیرائڈس ہوتے ہیں، نہ اس میں کسی قسم کے کچھ تجارت شامل ہوتے ہیں. بالکل بے ضرر میڈیسنز ہیں اور حمل سے پہلے بھی لی جا سکتی ہیں، حمل کے بعد بھی لی جا سکتی ہیں. اولاد کی خواہش کرنا اور خاص طور پر بیٹی کی خواہش کا ہونا یہ ایک انسانی فطری عمل ہے. ہر ایک انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے مرنے کے بعد اس کی نسل کا سلسلہ اس کے گھر سے چلے. تو لہٰذا اگر ہم لوگ اولاد نرینہ کے حوالے سے کوئی جستجو کرتے ہیں یا کوشش کرتے ہیں تو شرعی طور پر یہ کوئی گناہ یا غلط نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے پاس بے شمار مسائل موجود ہیں اولاد نرینہ کی خواہش کے حوالے سے. میں اس ضمن میں ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بیسیکلی ایک سائنسی علم ہے. بہت سارے صاحب علم لوگ ہم سے بعض اوقات تکرار کرتے ہیں یا بعض اوقات ہم سے فونی کا رابطہ کرتے ہیں کہ یہ حکیم صاحب اللہ سونا قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ میں جس کو چاہے بیٹی دوں، جس کو چاہے بیٹے دوں. تو یقیناً یہ اسی کا نظام ہے اور ہم اس کو نعوذ باللہ کو چیلنج کرنے کے لیے یہاں پر نہیں بیٹھے. نعوذ باللہ من ذالک. صرف تھوڑی سی بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ایک سائنسی علم ہے اور یہ سائنسی علم بالکل اسی طریقے سے ہے کہ آج کے زمانے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ محکمہ موسمیات سے اگر آپ کنسلٹ کرتے ہیں یا گوگل یا ویکیپیڈیا پر آپ سرچ کرتے ہیں تو آنے والے ایک سال کا موسم کسی بھی ملک کسی بھی شہر کا موسم آپ معلوم کر سکتے ہیں. آنے والے وقت میں کن کن سال میں کب کس کس مہینے میں کس کس وقت میں سورج گرہن یا چاند گرہن ہوگا اور اس کا شروع ہونے کا ٹائم کیا ہوگا، اس کے ختم ہونے کا ٹائم کیا ہوگا. یہ تمام سائنسی علوم ہیں. بارشوں کے حوالے سے سارا جو نظام ہے یہ بھی سائنسی علوم ہے. اسی حوالے سے سمندری طوفان کے حوالے سے یہ بھی ایک سائنسی علوم ہے. وہ آپ کو بتائیں گے کہ اس طوفان کا نام کیا ہے، اس کی شدت کیا ہے، اس کی ہوا کی سپیڈ کتنے کلومیٹر ہوگی، شمال سے جنوب کی طرف ہوگی، مشرق سے مغرب کی طرف ہوگی. یہ تمام کے تمام سائنسی علوم ہیں. اور آپ دیکھیں اگر ان تمام چیزوں پر آپ نظر ڈالیں تو یہ سائنسی علوم ہے جس کی بنا پر ایک علم کے اوپر اس کے اوپر ایک بحث کی جاتی ہے، ایک علم کے اوپر اس کے متعلق معلومات دی جاتی ہے. اس علم کو ہم سائنسی علم کہتے ہیں. اسی طریقے سے اولاد نرینہ بھی ایک سائنسی علم ہے. اس کی تھوڑی سی منطق کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس میں بعد میں انشاءاللہ میں ڈسکس کرتا ہوں. لیکن یہاں پر ایک چیز سمجھانا ضروری ہے کہ پچھلے تقریباً 100 سال کے لگ بھگ اگر آپ یورپی یونین کے اندر جائیں، یورپ ممالک کے اندر جائیں تو وہاں کے ڈاکٹرز خاص اسپیشلسٹ کے اوپر کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. بہت سارے نام ہیں، آپ یہ نام تمام گوگل سے ویکیپیڈیا سے بھی لے سکتے ہیں. تو بیسیکلی وہ کرتے کیا ہے کہ وہی ایک چیز جو میں نے عرض کی آپ کی خدمت میں کہ ایکس اور وائی کروموسومز کا ہی ایک یہ علم ہے. یہ بھی سائنس نے ہمیں عطا کیا ہے کہ ایکس اور وائی کروموسومز ہیں. ایکس اور وائی کروموسومز کے ملاپ سے بیٹا ہوتا ہے، ایکس اور ایکس کے ملاپ سے بیٹی ہوتی ہے. تو یورپی یونین کے اندر یا یورپ ممالک کے اندر اس ٹیکنیک کے اوپر کام کیا جاتا ہے اور وہ محنت سے کام کرتے ہیں اور کسی حد تک وہ کامیاب لوگ ہیں. تو انہوں نے بھی کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ہم جو کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن یہ کہ اس میں بہت سارے رزلٹ موجود ہیں. اسی طریقے سے اگر آپ پاکستان میں بھی ہیں تو بہت سارے ڈاکٹرز رات اپنے ہاسپٹلس کے اندر یہ سہولت فراہم کرتے ہیں کہ جی اگر آپ بیٹی کی خواہش رکھتے ہیں تو ہمارے پاس علم ہے، ہمارے پاس ٹیکنیک ہے، ہم اس کے تحت بیٹی انشاءاللہ آپ کے یہاں ہو سکتی ہے. اسی طریقے سے اگر آپ بیٹی کی خواہش رکھتے ہیں تو اس کے لیے ہمارے پاس ٹیکنیک ہے. تو دونوں چیزوں کو اگر سامنے رکھیں یہ سائنسی علم ہے. وہ علم کے اوپر وہ کام کرتے ہیں، ایکس اور وائی کے حوالے سے اس کا ملاپ کرتے ہیں، زائگوٹ بناتے ہیں اور رحم میں رکھتے ہیں. تو اسی طریقے سے ہماری طب کے اندر، طب اسلامی کے اندر یہ ہزاروں سال سے محیط ہے یہ علم اور چلا آ رہا ہے، سینہ بہ سینہ چلا آ رہا ہے اور شکر الحمدللہ اس میں بے شمار کامیابی ہیں. تو یہ اس میں کوئی ایسا کوئی تنازع نہیں ہے، کوئی ایسا کوئی جرم اور گناہ نہیں ہے.
یقیناً میں کوئی عالم دین نہیں ہوں، لیکن آپ کسی بھی عالم دین سے اس کے متعلق رائے بھی لے سکتے ہیں کہ علاج کرنا سنت رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسی طریقے سے دیکھیں، ایک میں حوالہ یہاں پہ دیتا ہوں، چل کر اس بات کو ختم کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ ہی قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ میں جس کو چاہوں اولاد دوں اور جس کو چاہوں اولاد نہ دوں، اور جس کو چاہوں کم دوں، جس کو چاہوں زیادہ دوں، اس کا ایک نظام ہے۔ اب ہمارے پاس اب تمام لوگ جو بے اولاد ہیں پھر وہ علاج کے لیے کیوں جاتے ہیں؟ تو یقیناً بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے پاس ایسا کوئی علم نہیں ہے کہ ہم کسی کے متعلق یہ رائے قائم کر سکیں کہ اس کے ہاں اولاد ہوگی، اس کے ہاں اولاد نہیں ہوگی۔ کوشش کرنا انسان پر فرض ہے، اسی طریقے سے اولاد نرینہ کی بھی کوشش کرنا، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے اس کی ضرورت ہے، آپ اس کے لیے جستجو کر سکتے ہیں۔ میں اپنے اس پلیٹ فارم سے صرف 2 میسج آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ پہلا میسج تو یہ ہے کہ یہ ایک پیور ایک سائنسی علم ہے، اس پر کوئی بحث نہیں ہے، آپ اس کی تحقیق ریسرچ آپ کر سکتے ہیں۔ دوسری چیز میں آپ کو پوری ذمہ داری سے عرض کرنا چاہتا ہوں اپنے اس پلیٹ فارم سے کہ دیکھیں، جس طریقے سے دنیا کے اندر جو ڈاکٹرز رات ٹیسٹ ٹیوب بیبی کے حوالے سے جانے جاتے ہیں، یہ ٹیسٹ ٹیوب بیبی کے اوپر وہ کمال مہارت رکھتے ہیں، تو آج تک انہوں نے اس کا جو سکسیس ریٹ ہے 15-20% سے زیادہ کا بھی اناؤنس نہیں کیا۔ اسی طریقے سے وہ جس وقت اولاد نرینہ کے حصول کے لیے بات کرتے ہیں، اس پر کام کرتے ہیں، تو ان کے پاس بھی اس کا جو سکسیس ریٹ ہے 15-20% سے زیادہ نہیں ہے۔ یورپ کے اندر جو اس ٹیکنیک کے اوپر جو خرچہ آتا ہے وہ تقریباً پاکستانی روپیز میں اگر ہم دیکھیں تو 70 لاکھ سے زیادہ اس پر خرچ آتا ہے۔ پاکستان میں اس کے اوپر جو خرچ آتا ہے وہ تقریباً 5 لاکھ سے لے کر 15 لاکھ روپے اس پر خرچ آتا ہے۔ ہم پاکستان کے اندر یہ جو اولاد نرینہ کے حوالے سے جو میڈیکیشن ہم کرتے ہیں، تو اس فرق کو تھوڑا سا سمجھے کیا ہے کہ پہلی چیز تو یہ سمجھے پاکستان کے اندر ہم نے یہ علاج جو لانچ کیا ہے، لوگوں کو بتایا ہے اولاد نرینہ کے حوالے سے، تو اس حوالے سے پہلی چیز تو یہ سمجھے کہ یورپ کے اندر اس کی جو کاسٹ ہے وہ تقریباً 70 لاکھ روپیز ہے۔ پاکستان میں جو مختلف مدارس پر کام کرتے ہیں وہ 5 لاکھ سے لے کر 15-20 لاکھ تک ان کی روپے ہوتی ہے۔ ہم یہ ہزاروں روپے کے اندر یا انتہائی مطلب اس حساب سے کم پیسوں کے اندر یہ کورس پرووائڈ کرتے ہیں۔ ٹیکنیک کیا ہے؟ یہ وہ سائنسی علم ہے، اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ ڈاکٹر حضرات کیا کرتے ہیں کہ وہ ایکس اور وائی کروموسومز کو ڈائریکٹ میٹ کرواتے ہیں۔ میٹ کروانے کے بعد جب وہ زائگوٹ میں کنورٹ ہوتا ہے تو ماں کے پیٹ کے اندر، رحم کے اندر وہ منتقل کر دیتے ہیں، جیسے ٹیسٹ ٹیوب بیبی کا نظام ہے، لیکن یہ تھوڑا سا ٹیسٹ ٹیوب بیبی سے تھوڑا سا ڈیفرنس ہے، تقریباً ہوتی ہے۔ ہم اپنی میڈیسن میں کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنی میڈیسنز کے اندر یہ کرتے ہیں کہ قدرتی طور پر ہمارے پاس ایسی ریسرچ شدہ ہربس موجود ہیں جو قدرتی طور پر وائی کروموسومز کو طاقت پرووائڈ کرتے ہیں، اور جو فیمیل کے اندر ہم میڈیسن استعمال کرواتے ہیں وہاں پر ہم ایکس کروموسومز کی طاقت کو کم کرتے ہیں۔ تو ڈیفینیٹلی جیسے میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں آپ کی خدمت میں کہ جس وقت سپرم اور ایکس کا ملاپ ہوتا ہے تو وہاں پر ایکس اور وائی کروموسومز کی فائٹ ہوتی ہے۔ ایکس اور وائی کروموسومز کی ایک قسم کی آسان والے فائٹ ہوتی ہے، اور اس فائٹ کے نتیجے میں جو کروموسومز طاقت پر ہوتا ہے اسی کے نتیجے میں وہاں پر وہ حمل ٹھہرتا ہے۔ اگر ایکس پاورفل ہے اور وہاں سے بھی اگر ایکس کی کمبینیشن بنتی ہے تو یہ لڑکی ہوگی، اور ایکس اور وائی کی اگر کمبینیشن بنتی ہے تو یہ لڑکا ہوگا۔ تو یہی ٹیکنیک ایلوپیتھی کے اندر موجود ہے، وہ یہ سارا کام اپنے ہاتھوں سے باہر کر لیتے ہیں، ہم یہ کام سارا کا سارا میڈیسن کے ذریعے کرتے ہیں، اور اس میں کوئی سائیڈ افیکٹ بھی نہیں ہے۔ تمام پیور ہربل ریسرچ شدہ میڈیسن سے کوئی اس کے نقصان نہیں ہے، اور سب سے بڑی 2 خوبی ہیں اس کے اندر۔ پہلی خوبی تو اس میں یہ کہ انتہائی کم خرچ کے اندر اب اس کا حصول ممکن ہے، اور دوسرے نمبر پر اس کا جو سکسیس ریٹ ہمارے پاس موجود ہے، شکر الحمدللہ 90+ ہمارے پاس اس کا رزلٹ موجود ہے، اور بنسبت اس کے اگر آپ دوسری پیتھی کو اگر آپ اسٹڈی کریں تو اس کا رزلٹ بھی آپ کے سامنے آ جائے گا۔
تو میری پھر گزارش آپ کی خدمت میں، یہ بیسیکلی سائنسی علم ہے، کوئی کسی کے ساتھ نعوذ باللہ کوئی جنگ نہیں ہے، کوئی اس کے ساتھ کوئی ایسا کوئی نہیں ہے، ایک سائنسی علم ہے جو ایک ریسرچ کے بعد آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا ہے۔ تو اگر آپ اس سے استفادہ حاصل کرنا چاہیں تو میرے ٹیلی فون نمبر موجود ہے، آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ آخر میں حکیم دلشاد حسین تبسم آپ سے اجازت چاہوں گا، اپنا اور اپنا کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں۔